जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आफ़ाफ़ अज़हर है। मैं कॉलमिस्ट रही हूँ एक ज़माने तक। मुतअद्दिद अखबारात में बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर भी मेरे कॉलम जो हैं छपते रहे हैं एक ज़माने तक। 2 पब्लिश बुक हैं। एक का नाम जो है ख़याल जो हिर्ज़ जहाँ हुए, वो पहली किताब थी, और दूसरी किताब का नाम है धुंध के पार। ये दोनों जो हैं ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ से के मुताल्लिक़ हैं, हमारे समाज में जो मसाइल हैं उनको लेके। और एक मेरी एनजीओ फैसलाबाद में है माजूर बच्चों की ज़ुल्म फाउंडेशन के नाम से, जहाँ पे मैं माजूर बच्चों के लिए पीछे 10 साल से काम कर रही हूँ। मेरे पास तकरीबन 500 के लगभग बच्चे इस वक्त इनरोल हैं, जिनके मसाइल जितने टीबी हैं और जितने उनके दूसरे वो बच्चे जो हैं 500 के करीब इनरोल हैं। बाकी तकरीबन 1000 के लगभग जो हैं वो इनरोलमेंट उनकी नहीं है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट सेपरेटली किए जाते हैं मुख्तलिफ उनके आगे के तौर पे। इसके साथ पाकिस्तान में बेशुमार प्रोजेक्ट हैं हर वक्त जिनमें मैं रहती हूँ। उनमें चाहे हिंदू कम्युनिटीज़ के हों, सिंध के एरिए में मसाइल जवान बच्चियों की जो किडनैपिंग और फोर्स कन्वर्जन है, फिर चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो या बेशुमार मैंने इवन अहमदिया कम्युनिटी के लिए काम किया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस चीज़ का एहसास भी है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादातर बात अगर आप उनके बारे में कोई भी बात करने की कोशिश करें जो उनको नहीं पसंद आती, तो आपका कोई उनके नज़दीक मुकाम नहीं होता। खैर वो एक ज़िम्नन बात है, उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये मेरा सरसरी तारुफ़ है। इसके अलावा बाहर मेरी बेशुमार जो हैं एनजीओ के साथ इल्हाक़ हर वक्त रहता है। बैरून मुल्क भी, मैं कनाडा में मुकीम हूँ, बैरून मुल्क मेरे बेशुमार प्रोजेक्ट रहते हैं, जिसमें हाल ही में जो है मलेशिया में जो पाकिस्तान 10,000 रेफ्यूजीज़ हैं इस वक्त, फैमिलीज़, उनके लिए काम कर रही हैं। उनकी जो इस वक्त सूरत हाल है क्रिटिकल कोविड के सिलसिले में, उसको लेके उनके मसाइल को। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और ये उसके तहत ये तमाम जो मेरे प्रोजेक्ट चलते हैं। और बाकी इंसान हूँ और यही कह सकते हैं, वर्किंग पर्सन हूँ एक। और आगे आप जो सवाल करें उसके आगे मैं जवाब देती जाऊँ। जी अस्सलाम वालेकुम। आफाफ जी, आप ये बताइएगा कि ओरिजिनली अगर आप बताना पसंद करें कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है, क्या आप शुरू से कनाडा में थी या आपने पाकिस्तान से हिजरत की? मैं पाकिस्तान से हिजरत की थी। 16 बरस की उम्र में मैं कनाडा आई थी। मैं इससे पहले रब्वा में रहती रही हूँ। रब्वा में मेरी नौजवानी, बचपन से नौजवानी का अरसा गुजरा। उससे पहले जो थी पैदाइश और कुछ बिल्कुल अर्ली जो चाइल्डहुड है वो मेरा लीबिया में गुजरा। पैदाइश वहाँ की थी। वहाँ से रब्वा शिफ्ट हुए स्कूलिंग एज में, और वहाँ से स्कूलिंग एज के दौरान मतलब कॉलेज के टाइम में ही मैं जो इधर आ गई थी कनाडा। बाकी आके स्टडी मैंने यहाँ से किया। अफाफ मैम, मैं क्या आप मतलब हम पैदाइशी अहमदी माने आपको या क्या प्लीज? आफाफ जी, क्या आप हिजरत की वजूहात बताना पसंद करेंगी, और रब्वा की जो लाइफ थी उसमें रब्वा की ज़िंदगी के बारे में अपने कोई एक्सपीरियंसेस अगर आप बताना चाहें? ये मीर फैसल साहब, मैंने जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं पैदाइशी अहमदी ही थी, अब नहीं हूँ क्योंकि अब मैं इंसान हूँ। ये बात क्लियर कर दूँ। मैंने खुद से इस चीज़ को समझ के, पढ़ के और इन चीज़ों से वॉकआउट किया है, क्योंकि मेरे नज़दीक जो ये अकायद है ना, जिसमें जिस तरह कल से मैं आप लोगों की जो गुफ्तगू देख रही थी, मुझे जब ऐड किया है तो मेरा सरसरी तारुफ तो नहीं था पहले। उजाला मुगल साहिबा ने मुझे ऐड किया, रिक्वेस्ट की, तो मैंने उसके बाद जस्ट देखने के लिए कि क्या माइंड सेट है लोगों का। तो वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे मरहला था कि दोनों साइड, दोनों अतराफ जो हैं वो जिस तरह धींगा मुश्ती चल रही होती है ना एक दूसरे के साथ, कि रस्सा कशी, वो चक्कर था। मतलब ऐसे था कि हर कोई, दोनों कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं, एक दूसरे की टांगें पकड़ी हुई हैं, वो एक दूसरे को कैंचियाँ मार रहे हैं, और जिस तरह कबड्डी में होता है, और दोनों ही नंगे हैं इस हमाम में। मतलब मेरे लिए तो वो सिचुएशन थी जो कल से मैं वॉच कर रही हूँ, और बड़ी खौफनाक किस्म की, कि दलील किसी के पास भी नहीं है दोनों तरफ में। देखिए, आप अपनी ही किताबों के अंदर जुगाली करते रहें, वो दलील तो नहीं होती। दलील वो होती है जो आपको अपनी अकल से परखे उन चीज़ों को, और फिर बताएं कि आपकी अकल इसके बारे में क्या कहती है, ये दलील होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तरीका वारदात ये है कि आप दूसरों की किताबों को ला ला के दिखाते हैं उसके ऊपर कि ये गलत है। भाई वो तो मानते ही नहीं है, आप लाख उनको हवाले दो, उनको दो, ये दोनों तरफ को दो। क्या ये चाहे मैं जाके वही हवाले जो हैं
جس طرح کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ ہر مذہب میں ہر عقیدے میں ہو بہو یا 19-20 کے فرق سے موجود ہیں، لیکن مانے گا ہر کوئی دوسرے کو بتائے گا، خود کو نہیں دیکھے گا. پرابلم یہاں پہ ہے جو ہمارا اصل مسئلہ. خیر یہ تو آگے بات چلتی رہے گی. اگلا میں جو آڈیو ہے میں عفاف میم میرے دماغ میں بھی یہی سوال آیا تھا جو مغل میم نے لکھ دیا ہے کہ آپ نے کہا کہ اب آپ احمدی نہیں انسان ہیں، تو مطلب احمدی اور انسان کیا بالکل ڈفر چیزیں ہیں میم؟ کیا یہ بالکل الگ الگ ٹرمز ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی اجالا، بات یہ ہے کہ میری ہجرت کی وجہ یہ تھی کہ میری چھوٹی بہن جو تھی، ہم 4 بہنیں ہیں، میرا نمبر دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اور میری چھوٹی بہن جو تھی وہ بچپن سے مطلب جب پری میچور اس کی پیدائش تھی اور اس کو تقریباً 2-3 ماہ کی عمر میں اس کو پولیو کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کا جو لیفٹ سائڈ تھا برین سے لے کر پاؤں تک وہ پیرالائزڈ ہو گیا تھا. لیکن پاکستان میں اس چیز کی کوئی ڈائگنوز نہیں ہوئی پراپرلی، جو مختلف جگہوں پہ جاتے رہے ڈائگنوز کے لیے، لیکن پراپر ڈائگنوز نہیں ہوئی. اس کو لے کے کیونکہ والد صاحب میرے جو تھے وہ لیبیا میں پہلے رہے 20-22 سال، اس کے بعد یہ آئے ہیں واپس روا. تو یہاں پہ جب بہن کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ بہت ڈسہارٹ تھے. اس سے پہلے وہ وہاں سے نکلے ہیں روا سے اس کے علاج کے لیے جا کے کچھ دیر جاپان، پہلا پروگرام تھا کہ جاپان میں جا کے دیکھیں اگر وہاں کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کوئی پراپر ہے. اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کی ہنٹ تھی. دوسرے لفظوں میں جاپان گئے، وہاں جا کے اب ہوا راس نہیں آئی تو اگلی فلائٹ پہ واپس آ گئے. اور بڑی کیونکہ وہ اب ان کو بڑی سیویئر کنڈیشن تھی ان کی ہو گئی وہاں کے ماحول سے. اس کے بعد ماحول نہیں، ان کے جو انوائرمنٹ سے، کیونکہ وہ چاروں طرف سمندر لگتا ہے تو ان کو وہ ایز دما سیویئر ریئیکٹ کر گیا. واپس آئے، پھر انگلینڈ کے آئے. انگلینڈ کا جو میڈیکل تھا وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ یہ نہیں تھے. یہ پھر کینیڈا میں آئے کیونکہ یہاں کا سکھ چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ اس طرح کے کیسز میں دنیا کا بہترین ہاسپٹل ہے. پھر یہاں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آئے اور آ کے انہوں نے ہماری باقی جیسے ہمیں اسپانسر کیا، میں اور میری امی اور ہم مطلب ہم 4 بہنیں اور امی. بالکل میں 100% میں صرف احمدی کو ہی نہیں کہتی، مذہب اور انسانیت 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نے کوئی بھی جو ایک ہوتی ہے نا شیشی پکڑ لیں، اس کے اندر زہر ڈال لیں، اس کے اوپر آپ لیبل لگا لیں، امرت کا لیبل لگا لیں، آپ کچھ بھی لگا لیں، لیکن اس کے لیبل لگا لینے سے وہ چیز جو زہر ہے وہ امرت میں بدل نہیں جاتا. یہ حقیقت ہے دنیا کی. اور اس کی مثال یہ میں دوں گی آپ کو کہ آپ اس وقت دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھا لیں اور ان کے اخلاقی رویے دے دیں. اب اس میں لوگ بڑے عموماً ہمارے لوگوں کے پاس اس چیز کا یہ جواز ہوتا ہے کہ نہیں مذہب تو نہیں کوئی بری بات سکھاتا، لوگ اس کو نہیں مانتے. میں یہ کہتی ہوں کہ میرا یہ اس کے بارے میں دلیل ہے کہ ایک اگر آپ نے آم کا پیڑ لگایا ہے تو اس کے اوپر آم ہی اتریں گے نا، کریلے تو نہیں لگیں گے نا، آم ہی کا پھل ہی لگے گا نا. تو جب آم کے اوپر کریلے لگے نا تو آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ کہاں پہ غلطی ہے، پرابلم کہاں ہے. تو یہ اب کیوں نہیں آپ کے ذہن میں یہ بات آتی کیوں؟ اور اگر دنیا، اور پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آپ سرٹیفکیشن لے لیں، کوئی بھی ڈاکٹر کی ڈگری اٹھا لیں، لائر کی اٹھا لیں، وکیل کی، جب ڈاکٹر کی ڈگری کوالیفائڈ ڈاکٹر آتا ہے فیلڈ میں تو آنے کے بعد وہ پیشنٹس کا بجائے علاج کرنے کے مارنے لگتا ہے یا ان کے ساتھ وہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے کارآمد نہیں ہوتا، تو وہ اخلاقی طور پہ یا قانونی طور پہ اپنی ڈگری سے کے قابل نہیں رہتا. اس کو یا ریزائن کرنا پڑتا، وہ کیا کہتے ہیں ڈسکوالیفائڈ ہو جاتا ہے. تو یہ کیسی چیزیں ہیں کہ آپ ایک طرف سے کھلے عام کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے مذہب کو لے کے کہ بھی مذہب یہ نہیں کہتا لیکن لوگ نہیں کر رہے، اور آپ پھر اس چیز کو کوالیفائی کیسے کرتے ہیں؟ آپ خود کو کیسے مسلمان یا ہندو یا کرسچن یا وہ یہودی یا جو بھی کہلاتے ہیں جب آپ اپنے ہی مذہب کو میچ نہیں کر رہے؟ یہاں پہ بات کا اختلاف آ جاتا ہے. یہاں یہی پہ میرا اختلاف ہے کہ جب آپ اس کو میچ ہی نہیں کر رہے تو آپ خود کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا مجھے دکھانے کے لیے؟ تو منافقت کس سے کر رہے ہیں؟ خود سے یا مجھ سے؟ ظاہر سی بات ہے آپ خود سے منافقت کر رہے ہیں. پہلے اس منافقت کو دور کیجیے، پھر دوسروں پہ خود ہی آپ کو نظر آ جائے گی تصویر. کرو جی ضرور. سوری، پتا اصل میں اپنی طرف سے اونچی بول رہی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ شاید ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ایئر فونس کی وجہ سے آواز ہے. میں اس کو دوبارہ کوشش کرتی ہوں کہ اس کی اونچی کر دوں. عفاف میم اور ڈسکشنز ہوتے رہیں گے، بٹ کیونکہ آپ ماشاءاللہ پیدائشی احمدی ہیں اور آج کی تاریخ میں آپ نے یہ لفظ استعمال کیے کہ پہلے آپ احمدی تھی اور اب آپ انسان ہیں، تو مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ احمدی میں خاص طور سے جس میں کہ آپ کا جنم ہوا ہے اس میں ایسی کیا وہ لگی ہیں آپ کو کمی ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑا؟ ویسے میں نے آپ کی آڈیو 2 منٹ والی سنی نہیں ہے، سن رہا ہوں. شکریہ.
اس میں آپ کی آواز اچھی آئی تھی میم. اگر ہیڈ فون آپ نے لگایا ہوا ہے تو جو اس کا اسپیکر ہوتا ہے پلیز ماؤتھ کے پاس لے جائیں اس کو, ایسی ہمبل ریکویسٹ ہے, بیکاز ویڈیو بھی بنتی ہے تو اس میں آپ کی بہت ہی سلو آ جائے گی. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب, بات یہ ہے کہ میں جس میں پیدا ہوئی ہوں اس کے اندر اگر میں نے انسانیت دیکھی ہوتی تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی. یہ بات حقیقت ہے کہ انسانیت نام کو نہیں ہے. ہاں اکا دکا لوگ آپ کہتے آپ کو ضرور ملیں گے, جس طرح آپ کو امن کا جھنڈا اٹھائے مل جاتے ہیں سارے, لیکن امن کہیں نظر نہیں آتا, اور اسی طرح لو فار آل کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں لیکن محبت کہیں نظر نہیں آتی. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ انسانیت کا بھی آپ کو ملتا ہے کہ انسانیت سب کے لیے, لیکن کہاں ہے انسانیت؟ یہاں کسی کے لیے بھی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اوور آل دیکھ کے بچپن سے لے کر جوانی تک دیکھا. پھر شروع میں کیونکہ آپ پہ عقیدت کی ایسی ہوتی ہے کہ گھر کی سطح سے آپ کی تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ آپ کو میں بھی ایک زمانے تک کٹر احمدی رہی, اور مکمل طور پہ جو ہے میں نے وہی فالو کیا اپنے عقیدے کو, آبائی عقیدے کو. اور میں نے باقاعدہ یہی نہیں کہ میں نے صرف ان سے الگ ہوئی, بلکہ ایک ڈیڈیکیٹڈ احمدی تھی میں مطلب کئی بار میں نے لکھا ہے کہ میں ایک باقاعدہ میرے اندر ایک مولوی براجمان تھا. ایسی تربیت تھی, تمام تر مذہبی گھٹن آمیز ماحول میں ربوہ کے اور تربیت یافتہ تھی میں. اور وہاں سے آنے کے بعد جب میں نے اس میں پریکٹیکل نہیں دیکھا, کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے آپ کی لائف کا کہ جب آپ کی عمر جو تھیوری سے کوئی بھی دنیا کی چیز آپ پکڑتے ہیں نا, تو تھیوری کا آپ میڈیکل کی فیلڈ میں لے لیں یا کوئی کسی بھی پروفیشن میں لے لیں, اسٹڈی کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو پریکٹیکل چاہیے ہوتا ہے. آپ نے ہاؤس جاب کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پریکٹیکل کی فیلڈ میں آنا ہے. جب آپ کے پاس پریکٹیکل میں فیل ہو تو وہ آپ کی اسٹڈی کس کام کی؟ سیم چیز یہاں پہ تھی. جب میں پریکٹیکل فیلڈ میں آئی ہر چیز فلاپ نظر آئی مجھے, اور پھر میرا اس چیزوں سے دل اٹھ گیا. میں نے دوبارہ سر نون کو پڑھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا, جانچنا شروع کیا اپنی عقل پہ, اور مجھے ہر چیز فلاپ ہوتی نظر آئی, اور فائنلی میں نے اپنے آپ کو بالکل آؤٹ کر لیا. جی عفاف, یہاں میں ایک سوال کروں گی کہ آپ نے کہا کہ گھر کی سطح سے ایسی ٹریننگ, ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ ظاہر انسان ایک بہت ہی کٹر قسم کا احمدی بن کے نکلتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ تربیت کر رہے ہوتے ہیں, کیا انہوں نے کبھی اس نظام میں یا اس مذہب میں کوئی خامی نہیں دیکھی ہوتی جو ان کی بات میں اولادوں کو نظر آنے لگ جاتی ہے؟ اس بارے میں بتائیے گا. عفاف میم, بالکل آپ نے صحیح باتیں کی, درست باتیں کی, بٹ سب سے پہلا پوائنٹ ایسا کیا آیا آپ کی نظر میں کہ جس نے آپ کے دماغ کو کافی افیکٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ چیز غلط ہے؟ پہلا پوائنٹ وہ کیا تھا کہ احمدی اتنا کٹر ہونے کے باوجود آپ کو کس چیز نے اتنا متاثر کر دیا کہ آپ اس کے الگ طریقے سے سوچنے لگی؟ تو پہلا پوائنٹ بتائیں جو احمدیت کے خلاف آپ کے مائنڈ میں آیا. شکریہ. پہلا بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا, جو پاکستانی یا انڈیا یا جو ایک رہتے ہیں ایک سطح پہ ایک سماج میں, ان لوگوں کا ایکسپوجر نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی جو ہے نا خامی ہے ہمارے کلچر کی, کہ ہمارا کلچر خواتین کے معاملے میں, ایون مردوں کے معاملے میں بھی, آپ کو تھڑے پہ جس طرح گاؤں میں یا دیہاتوں میں یا شہروں میں تھڑوں پہ تالیاں پیٹنے والے تو بہت مل جائیں گے, لیکن میچور گفتگو یا جو ایک آگہی شعور کے ساتھ بات چیت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اس کی وجہ ہمارا ذہنی لیول ہے, تعلیمی نظام ہے, اور لائف کا ایکسپوجر ہے. آپ دیکھیں کہ ہر بچے کی, آپ ذہن کی, آپ برین کی نکال دیں, نیورو آپ کی سائنس ہے, وہ بتاتی ہے کہ انسان کے برین کے 8 حصے ہیں. اب 8 حصے جو ہیں انسان کے پیدا ہوتے ہی جو 8 پارٹ ہیں آپ کے ورک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو سب سے جو مین انسان کا جو برین ہے, جو انسان کو بندر سے الگ کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ باقی تمام آپ کو لگے گا کہ سملیرٹیز آتی ہیں بندر اور انسان میں, لیکن جو مین اس کا پارٹ ہے آپ کا فرنٹ لوب ہے, جو آپ کے بالکل فرنٹ پہ آتا ہے برین کا, اور وہ فرنٹ لوب اس کو کہتے ہیں, اس کا جو پارٹ ہے برین کا, وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے جا کے 18 سال کے بعد, ان سم کیسز میں 18 کے بعد, اور سم میں 20 کے بعد, سم میں 40 تک نہیں وہ آتا, کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ پارٹ جو ہے ڈیولپ ہونے کا جو بنیادی نقطہ ہے ایکسپوجر,
کہ انسان کا یہ پارٹ میچورٹی کی علامت ہے، اور اسی لیے مغرب میں جو بچے ہیں ان کو 18 سال کی عمر جو ہے میچورٹی، لیگلی میچورٹی قرار دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا فرنٹ لوب جو ہے ڈیولپ ہونے لگتا ہے، اور ان میں وہ شعور آنے لگتا ہے، یا ان چیزوں کو اینالائز کرنے کا یا دیکھنے کا ڈفرینٹ نظریہ اپنا اون وہ جو ہے اپنانے لگتے ہیں۔ تو یہ اس میں اصل پرابلم کیا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ نیورو سائنس کا یہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے نقطہ۔ اب یہ سائنٹیفکلی آپ کی میڈیکل سائنس سے پروون یہ چیز فیکٹ ہے آپ کا، یہ جو اس کو آپ لے آئے ہمارے کلچر میں۔ اب یہاں پہ ویسٹ میں تو آپ کو یہ بچوں کا لگتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں بچہ واقعی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایکسپوجر۔ اب 15-16 سال کی عمر میں جو بچہ ہے وہ آپ گھر سے آپ کو جو ہے ان کو پارٹ ٹائم جاب شروع کروا دیتے ہیں۔ یہاں پہ 15-16 سال کی عمر میں بچے جو ہیں اسکولوں میں گریڈ 9 کا بچہ جو ہے، جو ہمارے یہاں 9th میں ہے، وہ بچہ یہاں پہ اسکولوں میں جاتا ہے، اسکول جاتا ہے بچہ، اسٹوڈنٹ جاب کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ جاب کا مطلب ہے پبلک سے ڈیل کر رہے ہیں، کسٹمر سروسز کے ساتھ ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے مل رہے ہیں، پبلک ایکسپیرینس ہے۔ تو یہ ایکسپوجر ہوتا ہے لائف کا، فیکٹ کے ساتھ، جو ریالٹی کے ساتھ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں بچوں کے لیے ہے کیا، بڑوں کے لیے بھی یہ نہیں ہے۔ 30-30 سال کے شادی شدہ اپنے والدین کے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کے بچے پال رہے ہوتے ہیں۔ ایک گھر کا بندہ پورے خاندان کو، اپنی بہو بچوں ان سب کو پال رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کی؟ کیا یہ ہمارا جو سسٹم ہے نا سوسائٹی کا، یہ پرابلم ہے، سب سے بڑی پرابلم۔ اس میں ہمیں ایکسپوجر نہیں ملتا، یہ ہمیں برین واش کرتا ہے، یہ ہمیں برین جو ہمارا ڈیڈ کرتا ہے، ہمارا جو ڈیولپ نہیں ہونے دیتا ہماری۔ میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین جتنی بھی ہیں، مرد تو مرد بھی آپ کو بڑی تعداد میں ملے گئے جو بالکل میچور نہیں ہے، اور خواتین جو ہیں ان کا تو ایکسپوجر ہوتا ہی نہیں۔ ہم تو ان کی جو معصومیت کو سمجھ کہتے ہیں، ان چیزوں کو جو ان کی نابلد ہونا ان کا جو ہے، جو ان کا جن چیزوں سے وہ محروم ہوتی ہیں، جس لالچ سے ہم سمجھتے ہیں ان کی معصومیت ہے، جبکہ وہ ان کا ایکسپوجر ہے کہ وہ نہیں ہوا، وہ ڈیولپ نہیں ہوئی۔ ان کو بے وقوف بنانا آسان ہوتا ہے ہر سطح پہ۔ یہ مین پرابلم ہمارے والدین کا بھی تھا، ان کے ایکسپوجر نہیں ہوئے تھے۔ ایکسپوجر نہیں ہوتے تو آپ کو کسی بھی چیز کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اسی لیے ہمارے گرینڈ پیرنٹس، ہمارے والدین، آپ پیچھے سے جتنی بھی تاریخ اٹھا لیں، نسل در نسل وہ ان چیزوں کو لے کے چلتے آئے، ان پہ کاربند رہے، ان کے نالج نہیں تھے، انہوں نے پڑھا نہیں۔ ایون کہ میں دعوے سے کہتی ہوں میرے گرینڈ پیرنٹس نے، میرے والدین نے، حالانکہ انہوں نے میری تربیت کی، لیکن انہوں نے خود جماعت احمدیہ کی ایک بھی کتاب نہیں پڑھی تھی، اور میں نے 3 دفعہ پڑھ لی۔ اور اسی کی وجہ سے اگر انہوں نے پڑھ لی ہوتی، ایک دفعہ پڑھ لی ہوتی، تو آج میں پیدائشی احمدی نہ ہوتی، سیدھی سی بات ہے۔ اور میں نے پڑھ لی اور میں نہیں رہی۔ حقیقت میں یہی ہے۔ اب جتنے لوگ یہاں بحث کریں گے ان کو بھی یہی کہوں گی کہ بحث کرنے کی بجائے آپ صرف خدا کے واسطے اپنی کتابیں خود پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ اگر کرنا چاہیں شوق سے کریں، اور میں دعوے سے کہتی ہوں آپ بحث کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ دوسرا سوال تھا فیصل مغل صاحب آپ کا کہ کون سی چیز، دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی کہ یہ انسان سلو بائی سلو ان میں سے آپ کا شعور، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا آڈیو میں کہ آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ میں یہ چیزیں سلو بائی سلو آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک ایکسپوجر جب آپ کا لائف کا ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آپ آتے ہیں، اور آپ ہر چیزوں کو اپنے علم پہ، آپ نے جو سیکھا پڑھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے دنیا کے، کیونکہ میں اب ربا میں تو رہی نہیں تھی، میں نے تو بے شمار ربا سے باہر نکلی، یہاں کی دنیا دیکھی، لندن گئی، ٹورنٹو آئی، لیبیا پہلے دیکھا، مطلب یہ ایک مختلف مراحل میں گزر کے مختلف لوگوں سے ملتی رہی، تو ظاہر ہے مجھے میرا اتنا ایکسپوجر بھی تو تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنے اسٹڈی لیول پہ پرکھنے لگتے ہیں، اپنی عقل پہ، کہ آپ کے پاس ایک لائف کا تجربہ بھی ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کی فیلڈ بھی یہ ہے کہ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اوپر کی سطح سے کھڑے ہو کے، تو ظاہر ہے پھر آپ بہت اوپر اٹھ جاتے ہیں، آپ وہ نہیں رہتے، آپ کی گراؤنڈ وہ نہیں رہتی جو آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے بنیادی سطح پہ اگر میں بتاؤں کہ رول کیا تھا، تو اگر یہ سلو بائی سلو واقعات بے شمار تھے۔ جس طرح اگر میں بچپن میں بتاؤں کہ میں اسکول کی لائف میں ربا میں نصرت گرلز ہائی اسکول میں پڑھتی تھی، اور اس کے بعد فضل عمر ہمارا پاس تھا اسکول۔ فضل عمر کا احاطہ جو تھا قصر خلافت کا ایریا، تمام مرزا خاندان کی بچیاں وہاں تھیں، اور کچھ بچیاں جو تھیں لڑکیاں مرزا خاندان کی میرے ساتھ بھی تھیں، ان میں زنوبیہ تھی، ڈاکٹر مبشر کی، مرزا طاہر کی جو تھی، طوبہ تھی، اور مرزا انس کی تھی، فریحہ تھی، اور ایون ڈاکٹر فہمیدہ کی تھی، گگنیشو، اور مطلب بے شمار ان کے نام ہیں میرے ذہن میں، مربیوں کی وہ لڑکیاں۔ عفاف میم، آپ نے بکس کا ذکر کیا مرزا صاحب کی لکھی ہوئی، تو وہ تو 80-85 ہیں،
اور آپ نے کہا کہ آپ نے پڑھی اور وہی آپ کے لیے سفیشینٹ ہو گئی. تو کون سا ایسا پرٹیکولر پوائنٹ تھا میم؟ اس میں تو بہت ساری ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو محمد صاحب ڈکلیئر کیا, کچھ کیا, مطلب مین اور بیسک ایسی کون سا ایک یا دو پوائنٹ لگا آپ کو ان کی بکس میں کہ جس سے آپ کا دماغ بالکل متنفر ہو گیا اور احمدی جماعت سے بالکل ہی آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوا؟ پلیز بتائیں. شکریہ. مطلب یہ تمام میری کلاس فیلو تھی. اب آپ سوچیں کہ بچپن سے آپ کو کیا اچھا فیل ہوگا آپ کو کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے اگر ہوم ورک, یا آپ کلاس میں سیم ایج کلاس میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے, آپ کا مطلب ذرا سی بات پہ بھی آپ کو جو ٹیچر ہے اتنی سختی سے پیش آتی ہیں, بدتمیزی کرتی ہیں, آپ کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, آپ کو سخت سے سخت جو ہے جینوئن ریزن بھی آپ کی جو ہوم ورک کرنے کی یا یاد کرنے کی نہ ہو, تو آپ کی جو بات آپ کی وجہ سے آپ کو سزا کی آپ جو ہے قرار پاتی ہیں حقدار. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسری لڑکیاں ہیں جو مرزا خاندان کی ہیں, وہ ان کے سروں پہ چھتریاں لے کے تان کے کھڑی ہیں, ان کی نوکرانیاں گھروں سے آئی, ان کے منہ کے اندر جو سینڈوچ بنے تازہ تازہ ٹھونس رہی ہیں, اور جو ٹیچرز ہیں جتنی, وہ ان کو بی بی جی کہہ کے پکار رہی ہیں. انہوں نے ہوم ورک نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں بی بی جی, کوئی بات نہیں, کل کر لیجئے گا. اور وہ بی بی جی کے نخرے اتنے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ سیدھے منہ باتیں نہیں کرتی, سب سے اگلی سیٹ بھی انہی کی ہوتی ہے, ان کے آگے پنکھا بھی ہوتا ہے کلاس میں. مطلب یہ تمام تر وہ طبقاتی سسٹم تھا کہ یہ انتہائی قابل رحم اس ایج کے لیے, اور اس ایج میں آ کے میرے لیے جو ہے کہ نفرت کا سبب بن چکا تھا. کہ جب شعور آیا تو مجھے نفرت ہونے لگی ان چیزوں سے, کہ مطلب یہ ہماری اوقات ہے کہ ہم نے اس میں پیدا ہوئے, ان کو چندے دیتے رہے, ان کے ساتھ عقیدت کی, ان کے ساتھ ٹائم دیا, اور یقین مانیں کہ بچپن سے ایک عہد یاد کیا تھا جو جماعت احمدیہ کا ایک بڑا عہد ہے جو ہر میٹنگ میں دہرایا جاتا ہے ہر اجلاس پہ, کہ میں جان مال وقت اولاد دعوت میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے جان مال وقت اولاد وہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گی. اب سوچیں کہ ان لوگوں کے لیے جان مال وقت اولاد کو میں نے قربان کرنا تھا. اب سوچتی ہوں تو اس عہد کا جو ایک ایک لفظ ہے نا میرے سینے پہ جو ہے نا آری کی طرح لگتا ہے, کہ ان کے لیے دینا تھا جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے, جن کی نظر میں میری کوئی اوقات نہیں تھی بے حیثیت انسان, ان کے لیے ہمارے والدین جو ہے یہ عہد کرواتے تھے ہم سے. آف کورس افاف میم, چاہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ والا زمانہ ہو چاہے کچھ ہو, جب یہ اتنا امتیاز بڑھتا جاتا ہے تو واقعی میں ہی بہت زیادہ دل کو تکلیف ہوتی ہے, اور یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں کیا کمی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کی آپ کی باتوں سے میں نے فیلنگ لی, اور ایک صحیح اور ہیلدی دماغ کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ ایک طرح سے اگر اس نے یہ سب باتیں برداشت کر لے, اتنا امتیازی سلوک, تو ایک طرح سے وہ غلامی کی طرف لے جائے گا اپنے دماغ کو, اور اگر شروع سے ہی خدا نخواستہ غلامی کی طرف جانے لگے تو غلام ہی بن جاتا ہے. اور اس ریگارڈنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ میرا بھی بچپن سے یہی مائنڈ ہے کہ میں ایسے لوگوں کی غلامی نہ کبھی برداشت کی ہے اور نہ انشاءاللہ زندگی میں کر پاؤں گا. شکریہ. کہ بے شمار چیزیں ہیں. ایک تو جو میں مذہبی بحث نہیں کروں گی کیونکہ بین ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ یا ایک عورت ہونے کے ناطے میں اپنے حق کی بات سب سے پہلے کروں گی, اور اس میں مجھے سب سے آپ نکالے اسلامی اصول کی فلسفی, اس کے اندر انہوں نے محمدی بیگم کا پورا تذکرہ کیا ہوا ہے. پورا واقعہ وہ کیا تھا, آپ محمدی بیگم کا واقعہ نکالیں. محمدی بیگم کون تھی؟ ایک کم عمر نابالغ لڑکی جس کا مرزا صاحب کو خواب آتا ہے کہ میں نے اس سے نکاح میرا ہوگا, اور اس کا آپ جو ہے پیش گوئی کے طور پہ وہ کر دیتے ہیں. جب اس کے والد اور خود شادی شدہ ہے پہلے سے, مطلب آپ سوچیں خود بھی شادی شدہ بچوں والا بندہ ایک نابالغ لڑکی کے والدین سے شادی کی درخواست کرتا ہے, اور جو اس کے والد اور اس کے بھائی ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں رشتہ دینے سے, تو آپ جو ہیں اس کا اشتہار بنا کے اس اپنی پیش گوئی کا وہ جگہ جگہ پھیلا دیتے ہیں, اس کا اشتہار دے دیتے ہیں کہ میری یہ خواب ہے, اگر یہ مطلب پیش گوئی مجھے آئی ہے, اور اس کے بعد اگر یہ انہوں نے رشتہ نہ دیا یا اس سے میرا نکاح نہ ہوا تو یہ جہاں بھی اس کا نکاح ہوگا تو یہ تباہی اس کا مقدر ہوگی, یا اس کے لیے اچھا نہ ہوگا, گھرانہ تباہ ہوگا, اس کی مطلب یہ مختلف اس کی بتائیں گے. اب آپ مجھے جسٹ جنرلی بتائیں, میں اس پہ مذہب کی بحث نہیں کرتی کسی سے بھی کہ مذہب آپ کا کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا, وہ چیزیں سب سائڈ پہ رکھیں. آپ صرف انسان بن کے ایک لمحے کو سوچیں, اور والدین بن کے, یا عورتیں جو ہیں جتنی خواتین ہیں یہاں وہ صرف اپنے آپ کو اپنے معاشرے کی نظر سے ایک دفعہ جسٹ جرنلائز کریں اس چیز کو کہ کوئی میرڈ انسان آپ کے والدین سے شادی کی درخواست کرتا ہے اور والدین آپ کے جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جس بھی بحاف پہ,
اور وہ اشتہار جگہ جگہ لگاتا ہے. کیا یہ معاشرے میں قابل قبول عمل ہے؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اور اس طرح کے عمل جو ہوتے ہیں ان کے نام پہ، غیرت کے نام پہ قتل کر دی جاتی ہیں لڑکیاں. تو کیا اس زمانے میں آج سے 150 سال پہلے یہ کتنا برا عمل ہوگا، اور اس پہ سے اس محمدی بیگم یا اس کے گھر والوں کو کتنا معاشرے میں سبکی ہوگی، کتنی اس بیچاری کے ساتھ ہیرسمنٹ سے گزری ہوگی. وہ کبھی ایک نظر کو، ایک لمحے کو سوچیں. آپ اپنی مذہبی دلیل سائڈ پہ رکھیں، کسی مذہبی دلیل کو جواز نہیں مانتی جو انسانیت کے مقام پہ پرکھی نہیں جا سکتی. آپ اس کو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کوئی بچی اس محمدی بیگم کی جگہ ہر عورت خود کو رکھ کے سوچے کہ اس کے اوپر کیا بیتے گی جب کوئی مرد اس طرح آپ کے اشتہار بازی کرے جگہ جگہ. اور اس کے بعد اس کے والدین نے اس کی شادی کی، اس کا بندہ جو تھا، جو اس کا شوہر تھا، وہ جاتا ہے، وہ آرمی میں تھا، وہ جاتا ہے جنگ پہ، پھر دوبارہ دوسری پیش گئی ہوتی ہے، دوسری خواب آتی ہے کہ یہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ جا رہا ہے یا بچ کے واپس نہیں آئے گا. اور وہ بچ کے واپس بھی آتا ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی ساتھ بھی رہتا ہے. وہ تمام مطلب اس کے وہ انسان زیادہ بہتر تھا کہ یہ تھا بہتر. اور جس کو آپ عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہوئے آپ ایک اتنے بڑے جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، آپ اس کو عقیدت کی نظر میں اس کو اگنور کریں گے تو نقصان میرا نہیں ہوگا، نقصان آپ کی اگلی نسلوں کا ہوگا. آپ خود انسانیت سے گریں گے، ساتھ اپنی نسلوں کو اس چیز کا درس دے رہے ہیں کہ جو انسانیت کے کسی مقام پہ نہیں اترتی. یہ سب سے بڑا میرا پوائنٹ تھا جس پہ میں تو کم سے کم نہیں سمجھتی. اور دوسری بات، اس کی جگہ اس کے علاوہ بھی آپ کو ایک اور بتاتی ہوں. ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے کلیئر کہ میں ان خواتین پہ لعنت بھیجتا ہوں جو دوسری شادی کرنے کی مرد کو اجازت نہیں دیتی، وہ لعنتی ہیں اور وہ مطلب بڑی وہ کیا کہتے ہیں سزا، وہ خدا کی نظر میں بھی اور ہر طرح سے وہ ذلت کے موجب ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ کسی بھی انداز سے آپ اس چیز کو آپ سوچیں. میں نفسیات کا بندہ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اور نفسیات اور میڈیکل سائنس کی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسانی جب ایک شادی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، یہ ایک کپل کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو وہ اجازت دیتے ہیں دوسری پارٹنرشپ کی کہ نہیں. اور اصولاً نہیں بنتی ہے کوئی بھی پارٹنرشپ جو ہوتی ہے نا. افاف میم، یہاں پہ میں بالکل یہ اسٹیٹمنٹ دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا کہ محمدی بیگم والا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ احمدیز کبھی بھی 1-to-1 گفتگو میں کم سے کم میرے جیسے آدمی کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور جس طرح کی تعویلات یہ لوگ دیتے ہیں تو وہ تو آپ نے بھی سن رکھی ہوں گی، ان کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں. بٹ بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم اسے سماجک ٹرم میں لیں، اور ہم اور آپ کا پڑوس ہوتا ہے، ایک سماج ہوتا ہے، ایک محلہ ہوتا ہے، ایک کمیونٹی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک شادی شدہ آدمی کے ذریعے ایک کنواری لڑکی جس کے شادی ہونے والی ہے تب سے شروعات ہو جائے اور شادی کے بعد بھی اس طرح کے کمنٹس آئیں تو ناقابل قبول ہوتے ہیں. اور میں خود بھی اس پرٹیکولر ٹاپک سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اور اگر کوئی سیٹسفائیڈ ہوگا تو یہ تو سوچ کے ہو سکتا ہے کہ چلو بھائی پہلے نبیوں کی کچھ مثالیں ہوں گی. بٹ میری نالج میں پہلے نبیوں کی بھی ایسی کوئی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوشش کی ہو کسی کنواری لڑکی سے اور اس طرح سے وہ کرتے چلے گئے ہوں. بہرحال خدا سب کا بھلا کرے، خدا سب کو ہدایت دے. شکریہ، جزاک اللہ. کسی بھی پارٹنرشپ میں آ جائیں، آج دنیا کی جتنی ڈاکومنٹریز نکال لیں جانوروں کی بھی، اب وائلڈ لائف آج اوپن ہے، دنیا آپ کو ہر جگہ ملتی. آپ اس میں سے نکال دیں، ہر جانور کی نفسیات یہ ہے، ہر جاندار کی، کہ وہ جب بچے پیدا کرنے پہ آتا ہے کپل، وہ چاہے وہ جتنا بھی ایک دوسرے کو ساتھ بچے پیدا کرنے پہ جب وہ جانور آتے ہیں، میل اور فیمیل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں. اس وقت تک سیم کپل رہتا ہے جب تک وہ بچے بڑھ کے اڑ نہیں جاتے. پرندے اگر ہیں، جانور ہیں، تو وہ پل بڑھ کے نکل نہیں جاتے گھونسلوں سے یا اپنے ان جگہوں سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے. ایک واحد انسان اور ایک واحد مسلمان وہ جانور ہے، جانور میں کہوں گی جاندار، کیونکہ ہم میڈیکل سائنس کی روح سے ہم جانور ہی ہیں، کہ جس نے یہ آئیڈیالوجی دی ہے اور اس کو شرعی طور پہ نافذ کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ 4 کی اجازت رکھتا ہے. اور اس کے بعد اس بہاف پہ آگے سے آگے یہ چیز سپریڈ کی جاتی ہے کہ جو عورت اجازت نہیں دے گی وہ لعنتی ہے. کیوں بھائی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جانوروں سے خود کو نچلے درجے پہ گرا گئے ہیں یہ کام کر کے؟ کیونکہ جب ایک جانور میں اتنی سینس ہے کہ اس کے بچے کو ماں یا باپ کا پیار فطری چاہیے،
اور जो बच्चा अपने बाप को दो दो औरतों के साथ बिस्तर पे सोया हुआ घर में देखेगा तो उसके जहन में जो औरत का तस्वुर क्या उभरेगा और क्या इज्जत वो कायम हो पाएगी और क्या एक घर का तस्वुर, एक फैमिली लाइफ का तस्वुर कितनी बुरी तरह उसके जहन में शैटर्ड होगा, उसकी नफ्सियात कैसे मसक होगी, क्या कभी किसी ने सोचा? नहीं, आपको कोई सोचता नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा दलील देते हैं, हदीसों की दलील देते हैं, सुन्नत की दलील देते हैं, उन चीजों की जो अकीदत पे मुनहसिर है। आपकी अपनी नफ्सियात क्या कहती है, वो भी भाड़ में। ये आज इस्लाम वो क्या कह रही है, मेडिकल साइंस, वो जानदार की नफ्सियात वो भी भाड़ में, तो कोई नहीं मानेगा। अभी भी मैं कह रही हूँ सब आपको जवाब देंगे, लेकिन मैं इन चीजों को नहीं मानूंगी कभी भी, क्योंकि अकीदत मेरी नजर में कोई जवाब नहीं है। ये इसकी मिसाल ये है कि आपके हाथ में आज एक आईफोन आता है, आप उस आईफोन को क्या पिछले साल के आईफोन पे चला सकते हैं? कोई भी नहीं चला सकेगा, क्योंकि हम लोग इस साल का आईफोन का मैनुअल पिछले साल के आईफोन से डिफरेंट होता है, अपग्रेड होता है। इसी तरह कोई वॉशिंग मशीन ले लें, कोई दूसरी मशीन निकाल लें, हर मशीन जो है पिछले बरस की मशीन से डिफरेंट होगी। लेकिन एक वाहिद इंसान और मजहबी इंसान वो चीज है कि वो कहते हैं कि 1500 साल पुराने जो मैनुअल हैं, जो 500 साल पुराने या 5000 साल पुराने जो मैनुअल उतरे हैं ना, उन्हीं पे आज 21वीं सदी का इंसान चलेगा जिसके पास तमाम होशो हवास कायम है। क्यों भाई? अगर आपको चलना है तो आप शौक से चलें, नहीं चलना तब भी ना चलें, लेकिन दूसरों को मत चलाएं, दूसरों पे मत साबित करें कि आपका मैनुअल सही है, क्योंकि हमारे अपने मैनुअल वर्क कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं इन चीजों को। सिर्फ ये मैं बताना चाह रही हूँ। अफाफ मैम, मैं बहुत गहराई से और इल्हमाक होकर आपकी ऑडियो सुन रहा हूँ। तो क्या आपका आज की तारीख में गॉड पे भी बिलीव है या नहीं, या जैसे एक लोग मुल्हिद कहलाते हैं, क्या आप उनमें हम आपको माने? प्लीज बताएं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करता हूँ। शुक्रिया। मैं मुल्हिद बिल्कुल नहीं हूँ, और मैंने आपको इस बात का पहले क्लियर कह दिया है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस, मेडिकल साइंस और नफ्सियात। उस हवालों से मैं तमाम बात, जो चीज उन पे नहीं परखी जाती, वो मेरी अकल पे नहीं परखी जाती, मैं उसे नहीं मानती, चाहे वो खुदा का वजूद मजहब का हो या किसी भी सेंस का हो। हाँ, लेकिन अगर सुप्रीम पावर कोई है, इसका साइंस ने आज तक कहीं इनकार नहीं किया। साइंस तलाश पे बिलीव करती है, आज तक तलाश में है, इंसान की अकल भी आज तक तलाश में है, और मेरी भी यही है कि तलाश रहनी चाहिए इंसान को, लेकिन इकरार कर लेना फौरी और उन ढकोसलों पे, उस बोने बोने खुदा पे जिसका आपकी अकल ही नहीं मानती, जो इंसान ने अपनी अकल के अंदर ऐसे समोया जिस तरह इंसान का अपना वजूद है, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगी जो आपके भी घटिया हो। मतलब आप मुझे बताएं कि एक ऐसा इंसान है, ऐसा खुदा है ऊपर, जो आपकी डोर ऐसे हिला रहा है कि जो उसने पैदा किया है, जितने दुनिया में इस वक्त 4200 मजहब हैं, 4200 4200 मजाहिब दुनिया में इस वक्त अकायद हैं इस टाइम, उनमें से जो 4000 जो है मतलब 41,900 के मुताबिक जो है ना, वो तमाम गलत है हर किसी के लिए, क्योंकि वो हर किसी को अपना आप बेहतर लगता है, हर किसी के लिए वही सही है, बाकी गलत है। और खुदा ने सिर्फ एक जो मजहब है ना उसको ऊपर लेके जाना है जन्नत में, और बाकी तमाम जहन्नमी है। तो भाई आप इस चीज को सोचें जरा, अकल पे, अपनी अकल पे सोचें कि क्या आपकी एक क्रिएटर जो है यूनिवर्स का, क्या वो इतना घटिया हो सकता है? मतलब मैं माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं इस वक्त, मैं आपको दावे से कहती हूँ कि मैं भी एक अगर छोटे से पर्सनल लेवल की खुद को अगर समझ तख्लीक किया है ना, बच्चों को मैंने अपनी कोख से पैदा किया है, मेरी नजर में तीनों बच्चों में से एक भी बच्चा कम नहीं है, किसी से किसी तौर कम नहीं है, चाहे उसका बिलीफ से कोई भी हो, चाहे वो मुझे मेरी डिसरिस्पेक्ट करे, चाहे वो मेरी बात इग्नोर करे, ताबेदारी ना करे, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं है, क्योंकि मैंने उसे पैदा किया है बेहैसियत इंसान, मुझे उतना ही प्यारा है। तो ये कैसा खुदा है जो आपको अकायद की बिना पे परख रहा है, आपको उन अकायद की बिना पे जिसमें हेर फेर भी उसने खुद ही किया है, भाई क्यों ढकोसला बनाने चाह रखा है? तो आप समझते हैं कि मैं इस चीज को, ये जो पूरा कठपुतली तमाशा है, इसका इनकार करने से मुल्हिद होते हैं, तो अब बेशक मुझे मुल्हिद कह लें, इस बिना पे बेशुमार लोग मुझे मुल्हिद कहते हैं, लेकिन मैं खुद को मुल्हिद नहीं कहती कभी भी, क्योंकि मैं मुल्हिद हूं नहीं, मैं उस सुप्रीम पावर को अगर वो कहीं है मैं उसे मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो ये बहरहाल नहीं है, मैं ये इस चीज पे मेरा यकीन है कि वो ये सुप्रीम पावर बहरहाल नहीं है। पर याद रखें कि मजहब एक नजरिया है, जितने मजाहिब आए हैं ये नजरियात हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि किसी इंसान का जो है मजहब होना हर किसी का जरूरी है।
دیکھیں آپ اگر انسان بن کے رہتے ہیں، آپ انسان پیدا ہوئے تھے، انسان بن کے بھی زندگی گزار سکتے ہیں. اس اوکے، مطلب اس کے لیے کوئی کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے ماننا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. بھائی جن کا پچھلے جو 1,24,000 پیغمبر آ کے جن کا کچھ نہیں اکھاڑ پائے، ان کا یہ باقی آ کے کیا بگاڑ لیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، کوئی چینج نظر آیا آپ کو؟ کسی کو بھی نہیں. آپ تاریخ انسان کی تاریخ ڈالیں، آپ کو انسان بحیثیت اگر مذہب میں دیکھیں کوئی فرق نہیں ملے گا. اگر پہلے آپ کو یہودی تھے وہ کرسچن بننے پہ ان کو درندوں کی طرح جو ہے ادھیڑ ڈالتے تھے، تو وہی کرسچنز نے کیا جب وہ مسلمان آئے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا. وہی مسلمان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے فرقے آ رہے ہیں دوسرے. تو فرق کیا ہوا؟ آپ اس کو اچھا سمجھائیں گے اب؟ مطلب یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ بیسکلی مذاہب نے تفریق پیدا کی ہے، اور تفریق نے کبھی انسانیت نہیں پنپ سکتی. کوئی بھی سماج جو تفریق پہ ہوتا ہے اس میں انسانیت نہیں ہوتی. انسانیت کے لیے آپ کو ان چیزوں سے بلند ہو کے سوچنا پڑتا ہے، اور ان کو بہت پرسنل کرنا پڑتا ہے. یہ عقائد، یہ مذاہب، ان کو اپنے گھر تک کرنا پڑتا ہے. ان کو آپ سڑکوں پہ نہیں لانا چاہیے. ویسے آپ تو کہیں یہاں پہ جس طرح اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے سڑک پہ ننگا ہو کے آنا پسند نہیں نہ کرتا، لیکن یہ جو کیونکہ وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. اسی طرح مذہب بھی آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کا اور آپ کے خدا کا یا آپ کے خالق کا، جو بھی ہے وہ. تو آپ اس کو اپنے تک رکھیں نا. آپ اس کا پرچار ننگے ہو کے باہر کیوں کرتے ہیں اور دوسروں کو کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ یہی پہلو جو ہے یہ خطرناک ہے ہر کسی کے لیے، اور سب کے لیے جو سنگ دل انسان کو بنا دیتا ہے. کیونکہ یہ اس کا جو شو آف ہے نا، اس نے آپ کے اندر کی انسانیت. عفاف میم، جتنی اسٹڈیز میں اب تک کر پایا ہوں، کیونکہ شاید آپ کی نالج میں ہو کہ میں بنیادی طور پر یا بیسیکلی طور پہ IMNR یہ سماجی میں نے پیدائش لی تھی. تو اگر اس طرح کے خیالات سے ہم لوگ سوچنے لگیں گے جو اپنے خیالات آپ نے پیش کیے، تو یقیناً پھر تو کسی بھی دھرم کو نہیں مان پائیں گے، کسی بھی مذہب کو نہیں مان پائیں گے. کیونکہ مذہب کا اور دماغ کا شاید اپوزٹ رشتہ بنتا ہے، اور ہم جتنا دماغ چلانا شروع کر دیں گے تو مذہب کو پھر ماننا بہت مشکل ہو جائے گا. اس ریگارڈنگ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بالکل کسی مذہب کو نہیں مان رہے ہوں گے. شکریہ. بالکل میں کسی کو مذہب کو نہیں مانتی، یہ بات درست ہے آپ کی، کیونکہ میں سب کو پڑھا ہے، سب کو جانا ہے، اور پریکٹیکلی سب کو میں نے پریکٹیکل کی فیلڈ میں فیل دیکھا ہے، فلاپ دیکھا ہے. اس لیے میری نظر میں تو کچھ بھی آپ خیال ہے جس کو بھی لے آئے سامنے سب فلاپ ہیں پریکٹیکل کی فیلڈ میں. کیونکہ پریکٹیکل کی فیلڈ کا مطلب ہے کہ آپ کا سماج کیسا ہے. اگر آپ کا سماج جو آپ نے مذہب کے نام پہ اگر ہے، میجورٹی جن مذاہب کی میجورٹی جن علاقوں میں ہے، کیا وہاں کے انسانی سماج جو ہے وہ انسانوں کے لیے محفوظ ہیں؟ اگر نہیں تو یہاں پہ آپ کا نظریہ فلاپ ہے. سمپل از دیٹ. یہ پرکھنے کا واحد پیمانہ ہے، اور اگر اس پہ کوئی نہیں اترتا تو فیل ہے. تو اب میں تو نہیں مانوں گی. اگر کوئی فلاپ نظریہ ہے تو اس کو بہتر، آپ کی عقل ہے نا، اس پہ دار و مدار ہونا چاہیے. بہتر سے بہتر کی طرف انسان کو ڈیولپ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کہیں کہ پچھلے مینول پہ جا کے اسی کو ہم بخیے ادھیڑتے رہیں اور اس پہ لڑتے مرتے رہیں ایک دوسرے کے لیے. انہی پہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں جو فلاپ ہیں، جنہوں نے ہماری قدر نہیں کی، ہم انہی کی عقیدت کریں. مطلب مقدس ہستیوں کی خاطر ہم اپنی گردنیں اتار دیں. کیوں؟ کیا میری زندگی اتنی ہی وہ بے قیمت ہے کہ میں آپ کے تقدس کی خاطر اپنی جانیں دیتی پھروں؟ نہیں، میری زندگی بہت قیمتی ہے مجھے، اور میں بہت کچھ انسان بن کے انسانوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی عقیدت کی بلی چڑھا کے خود کو اور ایک ایسا وجود بنا لوں جس کا جو کسی انسان کے لیے کوئی فائدے مند نہ ہو. عفاف میم، آف کورس آپ کا مائنڈ ماشاءاللہ بہت آگے تک نکل چکا ہے، اور آپ کے جیسے مائنڈ کے لیے حالانکہ یہ کوشچن سوٹ نہیں کرے گا، بٹ کیونکہ ہمارے گروپ میں ٹاپکس چلتے رہتے ہیں تو میں اس لیے یہ والا کوشچن کر رہا ہوں اس ریگارڈنگ کہ احمدی جماعت میں پیدائش لینے کے بعد اور آپ نے پھر تحقیقات کا مرحلہ شروع کیا، تو صرف اتنا ضرور بتا دیجیے گا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ریگارڈنگ کم سے کم احمدیوں کے لیے کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی، کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ٹیچنگز جتنی بھی آپ کی نالج میں آئی ہوں گی، اور جو جماعت جس کے انڈر آج کل کے احمدی لوگوں کو رہنا پڑتا ہے، تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ٹیچنگ کے
اکارڈنگ ہیں یہ لوگ یا یہ کہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں؟ صرف اتنا سوال بتا دیجیے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کوئی ماننے بھی لگے تو کیا جماعت سے جڑنا ضروری ہے، یا بس مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مان لو اور جماعت سے جڑنا کوئی ضروری نہیں؟ اٹ از مائی لاسٹ کوشچن ریگارڈنگ احمدیز. شکریہ. دیکھیں یہ سوال ایسا ہی ہے کہ اگر پوچھیں مجھ سے کہ اسلام کو ماننا جو ہے مسلمان جو ہے، اگر آپ اسی کو بڑے لیول پہ لے جائیں پکچر کے، تو آپ کہیں کہ کیا اسلام کو ماننا ضروری ہے، اگر ان کو کیا نبی کی تعلیم پہ سارے اترتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ نبی کی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے تعلیم جو 150 سال پہلے تھی، آپ اس کو اس لیول پہ لے آئیں کہ ایک ان کے نظریات بے شمار ایسے ہیں مرزا صاحب کے جو کانٹرڈکشن ہے ان جن میں، جو ایک جگہ پہ کچھ کہہ رہے ہیں دوسری جگہ پہ کچھ کہہ رہے ہیں، اپنی ہی بات کو رد کر رہے ہیں، اپنی ہی بات کو ڈیفرنٹ مطلب مخالف بات کر رہے ہیں. اور جو کہ میں اگر نفسیاتی طور پہ کہوں تو ہمارے جو نفسیات کی روح سے یہ ایک مینٹل کنڈیشن ہے اور بڑی کلیئر سمٹمز ہیں اس کے، لیکن کیونکہ عقیدت میں وہ باتیں جو ہے وہ آپ وہ نفسیات کو نہیں مانتے یا ہمارے ہاں وہ موضوع نہیں رہتا اس چیز کا، تو اس لیے اور پھر دوسرا یہ کہ عقیدت کی دم پہ پاؤں بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے. اگر لیکن آپ کو میں تو خود کلیئر بتا سکتی ہوں یہ تمام سمٹم کی نفسیاتی ایشوز کے لیے ہیں، لیکن ان کے ہی نہیں، صرف بے شمار لوگوں کے جتنی مقدس ہستیاں آپ کو نظر آتی ہیں ان کو اگر آپ آج کے میڈیکل سائنس کی روح سے ان کا اثر نو جائزہ لیں، ان کی تعلیم کا، ان کے اقوال کا اور ان کے افعال کا، تو آپ کو نظر آ جائیں گی چیزیں، کیونکہ یہ انسان ہیں سارے اور انسانی مسائل سے گزرے ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اگر ان کو یہ پرکھیں، میں اس چیز کی بھی اجازت نہیں کسی کو دوں گی کہ ہم یہ کہہ کے، جس طرح میں ابھی پچھلی آپ کی گروپ میں لوگوں کی ڈسکشن پڑھ رہی تھی اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ مطلب ایک مسلسل ایسی چیزیں لے کے آئی جا رہی تھیں جن کا کوئی دلیل سے تعلق نہیں ہے کہ بھی لیٹرین میں وہ فوت ہو گئے تو اس کا کیا جواب ہے. بھائی دیکھیں انسان کا جو جسم ہے وہ ایک مشین کی مانند ہے، اور وہ جہاں پہ بھی اس کا جسم کا کوئی حصہ ختم ہوتا ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. لیٹرین میں کوئی فوت ہو یا پہاڑ پہ فوت ہو یا آسمان پہ چڑھ کے فوت ہو یا سمندر میں فوت ہو یا ان چیزوں کا انسان کے اچھے یا برے یا سچے یا ان چیزوں سے کیسا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حادثات انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہیں. ان چیزوں سے انسان کی اچھائی برائی نہیں پرکھی جاتی. جب ہم ان حادثات کو جو ڈیلی لائف کے ہمارے زندگی میں آتے ہیں ان کو ہم اچھائی برائی کے معیار پہ پرکھنے لگتے ہیں تو ہم خود کو انسانیت کے لیول سے بہت نیچے گرا لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں. اب آتی ہے بات دوسری کہ یہ تمام نبی، پیغمبر، انبیاء یہ جتنے بنے پھرتے ہیں یا جن کو مانا جاتا ہے عقیدت کی نظر میں، ان تمام کے اگر نفسیاتی جائزے لیں، ان معاشروں سے جن سے نکلے تھے، ان کے مسائل ان کے ساتھ جڑے تھے، ان کا پیچھے ایک سیٹ اپ ہوتا ہے انسان کا. آپ کی جو جتنی ایک بیہیویئر سائنس ہوتی ہے جو آپ کی سماج سے نکلتی ہے، آپ کے مسائل سے جڑی ہوتی ہے، ان چیزوں میں سے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ کی ان کی باتوں میں سے وہ ریفلیکٹ ہو کر رہی ہوتی ہے. اب ان کی سوچیں آپ دیکھ لیں کہ جو انسان اب پیچھے جو 1400 برس پہلے کی باتیں اگر آپ اٹھا لیں تو وہ لوگ، تو اگر آپ ان میں سے دیکھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ محسن انسانیت تھے نبی، ٹھیک ہے، نبی محمد کو جو ہے ٹھیک ہے ان کو مانتی ہے تو دنیا مانتی ہے، بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن اب ان کو دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے آگے کیا غلامی کا ختم کی؟ نہیں. کیا گورے کو، اجمی کو، عربی کو کہہ دینے سے کیا وہ چیز ختم ہو گئی؟ نہیں. اگر آپ کے اختیار میں تھی وہ تمام، آپ سلیوری تو ختم نہیں ہوئی نا. عورت کو لونڈی کا مقام تو پھر بھی اسلام نے دیا. لونڈی کا تصور کیا ہے؟ لونڈی کیا وحشیہ نہیں ہے؟ لونڈی کیا سیکس سلیو نہیں ہے؟ عورت کو سیکس سلیو تو آپ نے بھی بنایا. عورت کی غلامی تو یہاں ختم نہیں ہوئی. تو آپ کس بحاف پہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی عظمت تھی یا عورت کے لیے یا غلامی کا تصور ختم نہیں کر سکے؟ تو کیسے محسن ہے انسانیت؟ دیکھیں میں وہ جو بات کر رہی ہوں ان چیزوں سے ہٹ کے کر رہی ہوں، اس لیے ان کو آپ اس لیول پہ دیکھیں جس پہ انسان ہے. میں نہ تو کسی گالی کی قائل ہوں، نہ میں کسی کو جو ہے کبھی میں نے بد زبانی کی ہے، کیونکہ میرا اپنا ایک لیول ہے. میں بات کرتی ہوں دلیل پہ، جو چیز دلیل پہ پوری نہیں اترتی اس روح سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اب اسی کو آپ دیکھیں بنو قریظہ کا واقعہ ہے اسلام میں، وہ بھی اس میں 8000 جو یہودی تھے ان میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بزرگ بھی تھے، حاملہ عورتیں بھی تھیں. ان کو آپ نے گردنیں اڑوا دی، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نہ جزیہ دیا نہ اسلام لے کے آئے.
تو آپ پھر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں, کیا وہ سیف تھے وہاں پہ, کیا ان کو امن حاصل تھا؟ نہیں تھا نا. اسی کو چیز کو آپ آگے, لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ یہ مذاہب جو ہیں یہ اس کلچر سے نکلے ہیں. اگر آپ عربوں کی نفسیات کو پکڑ لیں تو عرب آج بھی وحشی قوم ہے, سفاکیت کی طرف مائل ہیں, آج بھی ان کی طبیعت ہر دھرم اور جنگجوانہ ہے. مطلب ان کی جو عورت کے لیے عیاش کو وہ سماج ہے آج بھی ان میں ہے, تو وہ ویسے ہی ہے جیسا پہلے تھا, ان پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اگر ہم ان کی چیز کو بورو کرائیں اور آ کے اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں تو ہم ایک مضحکہ خیز مخلوق بن جائیں گے. وہی ہم بنے ہوئے ہیں اس ٹائم. مسلمان جو انڈو پاک کے ہیں نا, وہ ایک عجیب سے, جس طرح ہجڑے ہوتے ہیں نا, ہجڑے میں غلط رنگ میں نہیں کہہ رہی کہ کس کو کوئی تنزیہ مت لے کے جائیں, میرے لیے ان کی بڑی بحیثیت انسان عزت ہے اور میں ان کی قدر کرتی ہوں اس حساب سے کہ وہ ہمارے لیے بڑا پسا ہوا طبقہ ہے. لیکن میں اس لیے اس اینگل پہ اس لفظ کا استعمال کرتی ہوں کہ جو جن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے, یہ انڈو پاک کے مسلمان جو ہیں سارے وہ اس طرح کے ہیں اس وقت. عرب سے ادھار کو پہ اسلام ٹھیکے پہ تو لے آئے, لیکن اس کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈو پاک کے کلچر میں, اور وہ بڑی مضحکہ کے صورت بن گئی ہے. عفاف میم, بالکل آپ کی باتیں صحیح ہیں اور دماغ کو ٹچ کرتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے مان لیجیے کس فیملی میں آدمی نے جنم لیا اس پہ تو اس کا کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں ہے, بٹ اگر ہم ایک بزنس مین گھرانے میں تھے تو ظاہر سی بات ہے چانسز رکھتے ہیں کہ ہم بزنس مین بنیں گے. سروس مین میں ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ سروسز میں چانسز مل جائے, یا ان شارٹ یہ کہہ لیجیے کہ ہماری سورسز آف انکم جو بھی خدا تعالیٰ عنایت کرتا ہے وہ بن جاتی ہے. تو ایک سورسز آف انکم ہونے کے بعد جیسے کہ ایک سمپل ورڈز میں کہا جاتا ہے کہ روٹی, کپڑا اور مکان نیسیسٹیز ہوتی ہیں, وہ تو اپنے آپ ہی آدمی کو مہیا کرنی ہے. تو ان چیزوں کو مہیا کرنے کے بعد آخر آدمی اپنے دماغ کو کس طرف لے کے جائے کہ وہ یہ سوچ لے کہ ہاں جی میں ایک اچھی زندگی جی پاؤں گا اس طرح سے اور ایک انسان بن کے جی پاؤں گا. تو کسی بھی مذہب کی طرف نہ سوچے یا کیا کرے, یا 2-4 پوائنٹس ایسے ضرور بتا دیجئے گا کہ ایک آدمی اچھے انسانی طور پر زندگی گزار سکے. آپ کے اکارڈنگ پلیز بتائیں. شکریہ. عفاف میم, میں جہاں تک ریڈنگ لے پایا ہوں, اسٹڈی کر پایا ہوں, تو جماعت کا جو ایک طرح سے وجود یا بنیاد پڑی ہے وہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے ڈالی ہے. آپ نے کیونکہ بہت ہی روشن خیال ہے خدا کے فضل سے, تو ان کے مخالفوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی آپ کی نظر میں ہوں گی, اور جو احمدی جماعت والے مانتے ہیں ان کو وہ بھی آپ کی نظر میں ہوگا. تو آپ کن پوائنٹس کو طرف آپ کا مائنڈ چلتا ہے کہ جو احمدی جماعت والے ان کو درجہ دیتے ہیں وہ لوگ صحیح ہوں گے, یا یہ کہ ان کے مخالفین نے جو ان کے ریگارڈنگ لکھ رکھا ہے, آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے؟ پلیز یہ بھی بتا دیجیے گا. شکریہ. اس میں یہ تھا کہ میں مطلب ہم لوگ ربا میں تھے تو آنے سے پہلے ابو ادھر آ گئے کینیڈا آ کے, تو انہوں نے 2 سال کا عرصہ اس زمانے میں لگتا تھا اسپانسرشپ کا. ابو نے ہم وہاں پہ ربا میں اس زمانے میں, جب 30 برس پہلے کی بات بتا رہی ہوں, ایکسچینج کا سسٹم تھا فون کا, گھروں میں فون نہیں, وہ کسی محلے میں کسی ایک کے گھر فون ہوتا تھا اور ایکسچینج سسٹم ہوتا تھا, جس طرح ایکسچینج کے تھرو کال سے آتی, ڈائلنگ سسٹم نا. تو کیونکہ ہمیں امبیسی کی طرف سے اسپانسرشپ کا چل رہا تھا سلسلہ, تو ہمیں کال ابو کے ساتھ اور امبیسی سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا تھا, تو ہمیں فون لگوانا پڑا. اب 4 بہنیں ہوں گھر میں اور امی میری ٹیچر ہیں, وہ بھی جاب کرتی ہیں اسکول میں. اب جو جوان لڑکیاں ہیں گھر میں, اب ایک دم گھروں میں کال کا سلسلہ شروع ہو گیا آنا. اور کال کیسی تھی, اتنی فحش, جس کو آج کل کے زمانے میں ہم فون سیکس کہتے ہیں نا, ننگی گندی باتیں, اور فل ٹون ہو گئے, مطلب فل شراب کے نشے میں ٹن بیٹھ کے لڑکے جو ہے نا اتنی ننگی باتیں کرتے تھے, ایسی ایسی کہ سنی نہیں جاتی تھی. اچھا, اب ہم لوگوں نے پہلے تو بڑی کوشش کی, اور جب فون رکھ دیتے تھے سنتے نہیں تھے, تو وہ آگے سے ہمیں کہتے تھے کہ اگر فون رکھ دیں گے آپ تو آپ کا فون کٹ جائے گا, اور فون کٹ جاتا تھا. فون کے بل 50-50 ہزار کے آتے تھے. امی ہفتہ چکر لگاتی تھی بل چینج کروانے. ہم نے مورے عامہ جو روا کا ان کا نظارتے مورے عامہ ہے, ان کے خورشید صاحب تھے ان کے جو انچارج, اور سوگت ناظر مورے عامہ, ان کو ہم نے خط لکھا فوراً کے اس پہ, کیونکہ ربا کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ باہر نہیں اطلاع کر سکتے. وہاں پولیس چوکی کو باقاعدہ جماعت بھتہ دیتی ہے کہ جماعت کے انٹرنل معاملات میں وہ دخل نہیں دیں گے, آپ کو جو کام بھی ہے مورے عامہ کرتی ہے ان کا حل. تو ان کو جب شکایت لگائی ہے, وہ مورے عامہ صاحب گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بتائیں کیا بات ہے. جب ہماری بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا, لڑکیاں جو ہے جوان لڑکیاں, انہوں نے کہیں اٹا سٹا لگایا ہو کسی کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ نا, تو ہمیں ہمارے پاس ثبوت کیا ہے. پھر ان کے لیے دیکھیں ثبوت ڈھونڈنے کے لیے چھوٹے ٹیپ ریکارڈ جا کے لیے, ان کو ریکارڈنگ کی کالز کی, پھر ان کو بلایا.
आवाज सुनते ही उन्होंने कहा वो ये तो शैबी है, गुलाम बारी सैफ दा मुंडा, ए फलां नाजर दा मुंडा, ए फलां। तमाम रब्वा के बड़े बड़े नाजरान के लड़के जो बड़े आज आज अगर वही लड़कों को आप देख लेना, उनको वो स्टेजों पे बैठे तकरीरें कर रहे होते हैं टोपियां पहन के ना, बड़ी बाप को लंबी लंबी ताल्लुक बिल्ला पे और तकरीरें और बड़ी बड़ी करते नजर आएंगे, खुदा से खिलाबे मलाते हुए नजर आएंगे। वो तमाम जो थे ना वो मतलब वो मुलव्वस उसमें ग्रुप, और उनका जो सरबरा था वो गुलाम बारी सैफ का बेटा था, डॉक्टर खालक जो अब है उसका छोटा भाई शोएब। और वो क्या था उनका जो सिलसिला था कि उन लोगों ने अच्छा फिर अबू रियामा ने हमें कहा सुनने के बाद कि कुड़ियों इत्थे ना ताड़ी मतलब बेहतरी यही है कि तुसी इत्थे ना चुप कर लो ते जे जहाज ते चढ़ना है जे तुसी इन्हां दे हत्थे चढ़ गई हैं, इन्होंने तुहानू जहाज ते नहीं चढ़न देना। अब सोचें इतनी हैरेसमेंट थी कि मतलब हमारा जीना माहौल हुआ था रब्बा में, और हमने कैसे टाइम गुजारा है हम बता नहीं सकते आपको। लेकिन अब यही बात अगर आप उनको बताएंगे जिनके घर में मर्द हैं, लड़के हैं, भाई हैं, वो कहेंगे नहीं रब्बा तो बड़ा पाक बा, रब्बा में तो ऐसा होता ही नहीं। भाई इनको कौन समझाए अकल के अंधों को कि उनसे पूछो जो लड़कियां या औरतें निहत्ती रहती हैं, कोई क्योंकि शिकार जंगल में भी जो शिकार होता है ना वो निहत्ता जानवर देख के करते हैं, वो कभी जमघट्टे में नहीं करते। वो मर्दों के घरों में वो क्यों शिकार ढूंढने दें, वो तो निहत्ती औरतों में। और आप लोगों के अंदर जो है रहते हुए मर्दाना समाज में खवातीन के ऊपर क्या बीतती है, कभी आपने ये सोचा है? और उसकी ये मिसाल दे रही हूँ आपको मैं। और इन लोगों ने हम लोगों ने मैंने फिर हमारे वहाँ पे होते थे लतीफ वजदवी, उनको ये तमाम रब्बा वाले मुर्ताद कहते थे, उनके साथ बात करना गवारा नहीं, जो इतनी नफरत करते थे कि उनकी तरफ मुंह करके थूक के गुजरते थे। और वो अब्बू के क्लास फेलो थे। एक दफा किसी काम से घर में आए, तो आए हैं तो आके पूछा, हमारी शक्लों पे जिस तरह हमारी हालत लिखी होती है, रातों सो नहीं सके अपने घर में अपनी छत पे के नीचे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, हमने कहा ये वजह। तो इन्होंने ना कहते बेटा वैसे करो, वो ना जंग अखबार के वो रिपोर्टर भी थे फैसलाबाद से, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई फौरन और मतलब अखबार में दे दी कि रब्बा की लड़कियां इस तरह जो है वो जिस लड़के के शिकार हैं उसकी मसला उसकी हेरासमेंट का, वो अपना ताल्लुक जो है शेर अली से बताता है। जो शेर अली इस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ जो है वजीर आला था पंजाब का, और शेर अली जो था शहबाज शरीफ का बहनोई था जो फैसलाबाद की सीट उसके पास थी। ये जाता है रजिस्टर, एक तरफ से रिपोर्ट आती है अखबार में, दूसरी तरफ से एक रजिस्टर्ड खत लिख के ओपन लेटर मैंने नवाज शरीफ के नाम, वो वजीर आजम था, उसको भेज दिया। अब 3-4 दिन होते हैं। अब नवाज शरीफ देखें, ये सियासी पार्टियों के सिलसिले ये होते हैं, सियासी पार्टियों के ताल्लुकात अंदर होते हैं सबसे, लेकिन ये ऊपर से उन्हीं के सियासत मतलब उसकी नफरत की बिना पे सियासत अपनी खेल रहे होते हैं। अब ये इसने फौरन डीआईजी पंजाब को भेजा और घर में तहकीक के लिए, और तहकीक हुई है। उससे पहले जमात ने फौरन अंडरग्राउंड कर दिया था उन तमाम लड़कों को, और जमात ने जो हमारा हाल किया था उस वक्त पुलिस की गाड़ियां घर में आई, उन्होंने रिकॉर्डिंग ली और उन्होंने इस चीज़ की तहकीक करके ये बताया कि ये तमाम रब्बा का वो गिरोह है जो रब्बा की निहत्ती लड़कियां उठा के ये बाहर जितने जो बाहर इर्द गिर्द के जो सियासतदान हैं उनको सेक्स ट्रैफिक करते हैं, मतलब उनको एक रात के लिए लड़कियां भेजते हैं और उनको रातें उनको के लिए मुहैया करके अपने बेनिफिट्स निकालते हैं अपने काम। मतलब एक तरह से सेक्स ट्रैफिकिंग चल रही थी वहां रब्बा में, 30 बरस पहले की बात है ये। और जब ये हमारा ये ओपन हुआ, एक्सपोज हुआ है ग्रुप, वो एक भी लड़का पकड़ा नहीं गया, वो तो अंडरग्राउंड हुए। लेकिन जमात वालों ने यहाँ पे मेरे वालिद साहब को लेटर लिख दिया था कि आपकी लड़कियां इतनी बदनाम जमाना है कि पता नहीं किन लड़कों के साथ ताल्लुकात हैं और करदार खराब है, जमात की बदनामी का सबब बन रही है। ये करदार औरत का इतना इनके लिए इजी टारगेट है, ये मैं इसकी टारगेट हो चुकी हूँ इन चीजों की, इनसे इनके अंदर से। अब देखें ये आम मेरे जैसी औरत जो है आज बोल रही है, तो आप सोचिए इसके पीछे कितनी बड़ी तारीख होगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, ये सिर्फ एक वाकया बताया मैंने आपको, ऐसे मेरी मतलब देखे भी हैं, सुने भी हैं। और उस वक्त जब मैंने ये शिकायत की थी, बेशुमार रब्बा के खानदान थे जो रातों की तारीकी में आते थे और आके हमसे खवातीन जो है ऐसे मिल जाती थी, कहती थी कि कोई तो बोल रहा है। और आज तो उससे भी बुरा हाल है जो सुनाई देता है सब कुछ, आज भी लिंक है लोगों से मेरे वहां पे। मोगल साहब जो आपने अभी जमात के निज़ाम पे बात की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जमात का निज़ाम सेकंड खलीफा ने बनाया है और सेकंड खलीफा की किताबों के अंदर वो सबसे ज्यादा मुतासिर पाए जाते हैं। आपने हिटलर का, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में नाजी पार्टी का जो उन्होंने सिस्टम देखा हो, अगर नाजीज्म के ऊपर जिन्होंने अगर तो किसी का नॉलेज हो तो आप वो पढ़ लीजिए उसका, और आपको हूबहू
نازیزم میں یہی آپ کو اسی طرح کا نظام نظر آئے گا، بس نام چینج ہے. ایگزیکٹ اسی طرح نازی گروپ جو تھا اس کو انہوں نے قید کیا تھا، ان کو مغلوب کیا تھا، ان کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے اسی طرح کی پارٹی بازی کی تھی، اور یہ بالکل ہو بہو وہی سسٹم ہے. یہ کوئی نیا نہیں ہے نظام، اور اس چیز کا اقرار انہوں نے اپنی کتب میں باقاعدہ کیا ہے، بار بار کیا ہے. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ یہ جو عقیدت مند ہیں ان کے پاس دوسرا ویو نہیں ہوتا، ان کو نازیزم کا پتہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے. اب وہ جب آپ کے پاس وہ ویو ہی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بڑا خدائی نظام ہے یا تخلیق کیا گیا ہے، پتہ نہیں ان کی کتنی عقل تھی. نہیں، کوئی ایسی، انہوں نے آلریڈی قائم تھا وہ نظام نازیزم میں، انہوں نے وہاں سے پک کر کے ڈفرینٹ ناموں سے اپنے اندر اس چیز کو اپروو کیا، اس کو اپنے اندر انہوں نے شامل کیا ہے. تو اس کو آپ نیا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو مغلوب کرنا مقصد تھا کہ آپ کیسے زیادہ سے زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے بہتر طور پہ کیا ہے. اور نازیزم سے بہتر اس وقت کون سا تھا جو قابو کرے؟ ہٹلر سے زیادہ تو کوئی نہیں تھا. آپ نکال لیں ہٹلر اور دیکھ لیں، خود موازنہ کر لیں، اور اگر کسی کو لگے میری بات غلط تو پہلے پڑھ کے ثابت کر دے کہ میں غلط ہوں. دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دوں یہاں پہ کہ یہ جو چیزیں ہیں میں بات کر رہی ہوں، یہاں پہ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کسی کو اس چیز کا مارجن دے رہی ہوں کہ کوئی بہتر ہے، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے. میری نظر میں سب برابر ہے. ہاں، جس میں آپ گزرے ہوتے ہیں، جس عقیدے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ لگے ہوتے ہیں، اس پہ آپ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا یہ پورا حق ہے. بھائی میرا حق ہے، میں یہاں پیدا ہوئی تھی، میں یہاں پلی بڑی تھی، اور میں نے ان لوگوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں اور اسی سے میں نے دوسرا نظریہ اپنایا. تو بھائی میرا حق ہے نا بتانا کہ یہ چیز اب مجھ پہ سوٹ نہیں کرتی، میں اس سے الگ ہوں، یہ میرا اپنا وجود ہے، تو میں بس وہی کر رہی ہوں. اس میں کوئی دشمنی کی بات ہے نہ کوئی ایسی ہے. اب آتی ہے دوسری بات کہ آپ نے جو بات بتائی کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ کیسے انسان الگ سے رہ سکتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ انسان بہتر طور پہ رہ سکتا ہے. مذہب کے بنا انسان بہتر طور پہ رہ سکتا ہے. کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نہ تو ہمیں تاریخ کا علم ہے، نہ ہم نے انسان کو سمجھا ہے، نہ انسان کی نفسیات کا علم ہے، نہ ہم نے اب تک میڈیکل سائنس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے سوائے ادویات سے ہٹ کے. تو اگر ہم انسان کے جسم کو ہی پراپرلی پڑھنا شروع کر دیں، یا انسان کی نفسیات کو، رویوں کے علم کو، سماجی سائنس کو، سماجی رویوں کو اپنی تاریخ کے حوالوں سے دیکھنا شروع کریں، انسان کو باقی جانوروں کی نفسیات کے طور پہ دیکھنا شروع کریں، نیچر، فطری رویوں کے حوالے سے، تو بہت چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے اس کو جو جتنے یہ نظریات ہیں، مذاہب یا عقائد ہیں، انہوں نے انسان کو قید کیا ہے، اس کے سماج کو، اس کی جو گروتھ ہے مائنڈ کی یا اس کے برین کی، اس کو ان لوگوں نے ختم کیا ہے. اس کو ایک ایسا سسٹم دیا ہے، جس طرح یہ اطاعت کا لفظ آتا ہے یا کہتے ہیں تابع داری، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خوبصورت آپ نے اس کا پیرائے میں ڈالنا غلامی کو. کیوں بھائی آپ نے کیوں اطاعت کرنی ہے کسی کی کہ آپ کی اپنی عقل نہیں ہے؟ دیکھیے کہ خدا کا جب مذہب کا جو نظریہ ہے، مذہب کا مطلب کیا ہے؟ مذہب کا مطلب ایک راستہ ہے. مذہب ایک راستہ ہے. اب راستے پہ انسان خود چلتا ہے، دوسرے کو گھسیٹتا نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. جب آپ دوسرے کو گھسیٹنے لگتے ہیں تو سوال اٹھتے ہیں. تو یہاں پہ مسائل یہ ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی، جتنے بھی مذہبی طبقہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، وہ خود تو اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا نہیں ہے، جس پہ خود تو کاربن نہیں ہے، لیکن دوسروں کو گھسیٹ رہا ہے، دوسروں کو ہلا ہلا کے بتا رہا ہے دے آر دا بیسٹ. بھائی دیکھو، مجھے جو ہے نا، اگر آپ نے کسی پہاڑ پہ چڑھنا ہے نا، تو پہاڑ پہ چڑھنے کے ہزاروں راستے ہوتے ہیں. اس میں پگڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں، سیدھے راستے بھی ہوتے ہیں، سلوپ والے بھی ہوتے ہیں، ڈھلان بھی ہوتی ہے، کھائیاں بھی ہوتی ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ نے سفر جاری رکھنا، چڑھتے جانا ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انسان اگر آپ کو روک روک کے کہہ رہا ہو کہ بھئی میرے راستے پہ چلو، میرا راستہ بیسٹ ہے، تو بھئی وہ انسان اپنا بھی وقت برباد کر رہا ہے، دوسرے کا بھی. مطلب ہر کسی کو واک کرنا ہے، اس کی اپنی عقل ہے، لیٹ دم ڈو. اس کو اپنی عقل پہ انحصار کرنے دیں. آپ کو کیوں میں بھئی آپ کی بات مانوں؟ مجھے یہ بتائیں. جب مجھے لگے گا کہ آپ میں کوئی بہتر چیز ہے تو میری خود ہی توجہ آپ کی طرف ہوگی نا. تو اب آپ مجھے اب جس طرح یہی بتا لیں، اب یہ فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے، ایون کہ واٹس ایپ گروپ ہے، جماعت احمدیہ کے بار بار اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں، نوٹیفکیشنز آ رہی ہیں، ہدایت نامے آ رہے ہیں. تمام احمدی حضرات واٹس ایپ گروپ سے، فیس بک سے نکل جائیں، سوشل میڈیا جوائن نہ کریں. تو پھر کیوں موجود ہیں سارے یہاں؟ کیا وہ مان رہے ہیں اپنے؟ میں جسٹ سمپل سی اتنی سی بات بتا رہی ہوں آپ کو. اسی بات پہ سب فیل ہو جاتے ہیں. آپ خود تو بات نہیں مان رہے اپنے خلیفہ کی.
اب خود تو اطاعت نہیں کر رہے، لیکن اب مجھے بتائیں گے یہاں پہ کہ اب میں آپ کی بات مانوں، میں اعتراض نہ کروں، کیوں بھائی؟ آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ آپ میری تنقید سے آزاد خود کو کہتے ہو؟ جب آپ بے حیثیت انسان کردار کشی کر سکتے ہو عورت ذات کی، عورت کو وہ درجہ دے سکتے ہو کہ جو انسان ہی نہیں ہے، تو مجھے کیوں حد حاصل نہیں ہے؟ میں تو وہ عورت ہوں جس نے سماج تخلیق کیا ہے. جو جب عورت سماج تخلیق کرتی ہے اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میرے سے ایک نسل نے پروان چڑھنا ہے، ایک نسل ہے جس کی میں نے تربیت کرنی ہے، اور ایک ذمہ دار انسان ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض بنتا ہے میں ہر اس چیز کو پرکھ لوں، اچھی طرح پریکٹیکلی جانچ لوں کہ وہ میرے بچوں کے لیے کارآمد ہے یا نقصان دہ ہے. اور کہیں سے وہ چیز کارآمد نہیں ہے تو خالی عقیدت کی بنا پہ میں اس کو اب ٹرانسفر نہیں کروں گی. بس سمپل از دیٹ. اور اس کے بعد وہ سماج خود ہی کریٹ ہوتا جاتا ہے. انسانی معاشرہ ہے، سماج انسان سے بنتا ہے. یہاں پہ ایک صاحب نے میسیج الگ سے مجھے کیا ہے کہ بنو قریظہ والا واقعہ جو ہے وہ غلط ہے، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو آپ کی اسلامی تاریخ ہے نا وہ پڑھیے، اپنے اپنے عقیدوں کی تاریخ مت پڑھیں، جو اسلام کی تاریخ ہے، کیونکہ اسلام آپ کے لیے وہ سمندر ہے جس میں سے آپ لوگوں نے اپنے اپنے ندی نالے نکالے ہوئے ہیں تمام عقیدوں نے. تو جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو اسلام کی تاریخ چلتی ہے، آپ کے عقیدے کی نہیں. اپنے عقائد کی تاریخ مت مجھے اس کا حوالہ دیں، اس میں یہ لکھا ہے. اسلام کی تاریخ لے کے آئیں اور اس پہ سے بات کریں، کیونکہ میں سمندر پہ بات کر رہی ہوں، میں کسی ندی نالے پہ بات نہیں کر رہی ہوں. نام امیر فیصل صاحب، خواتین کے لیے فیس بک سختی سے ممانعت ہے. کوئی عورت فیس بک پہ نہیں، سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتی. واٹس ایپ پہ تو تمام احمدی کسی گروپ میں نہیں شامل ہو سکتے، کسی میں نہیں، ان کو منع ہے. بار بار نوٹس دے رہے ہیں یہ لوگ. لیکن ان کے پرابلم یہ ہوتے ہیں، یہ انٹرنل ہوتے ہیں. یہ لوگ باہر جو ہے مل جائیں گے آپ کو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی سے، لیکن کیونکہ میرا اتنا میرے پاس گزرتے ہیں نظر سے، لیکن میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. اگر مجھے یہ ڈن، اگر آپ ان پرانے خطبے بھی علیہ السلام پہ جائیں نکال لیں، وہاں سے بھی آپ کو اس کا ریفرنس یقیناً مل جائے گا. جی فیصل بھائی، کوئی اور سوال ہو آپ کا تو آپ کر لیجئے. بس گھر میں بلا ہے اور آپ یقین مانیں گے اس کی فوڈ لانی ہوتی ہے نا تو 10 بار چیک کرتی ہوں جا کے مارکیٹ سے کہ اس کی ایکسپائری تو نہیں ہے. گھر میں اس کا پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے نا اس باؤل میں، یا دودھ ڈالنا ہوتا ہے، فوڈ جس باؤل میں، اس کو پہلے کلین کر کے ڈرائی کر کے کوئی چیز نہ ہو، اس کو کوئی ہرٹ نہ کرے. ایک جانور کا بھی آپ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ وہ جاندار ہے اور آپ اس کے پاس رکھتے ہیں. جب آپ کا ایک وہ پیار ہو جاتا ہے، وہ اپنا ارن کر لیتا ہے آپ کے ساتھ رہ کے، ایک آپ کا حصہ بن جاتا ہے آپ کی. آپ ایک انسان جو آپ کا عقیدت مند ہے، آپ کے ساتھ وفاداری کا اس نے عہد کیا ہوا ہے، تو آپ اس کے دل میں اتنا بھی رحم نہیں آیا اس کے لیے. آپ اس کی اوقات ذرا دیکھیں اس سے، کہ وہ لوگ جن کو شور مچانے پہ راشن تقسیم ہوا، وہ 2013 کی ایکسپائری ڈیٹ، کس نے ایکسپائری ڈیٹ کروائی؟ ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے. اور وہ لوگ، اور ان کی الٹا ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی اور ان لوگوں کو. اور یہ کون بتائے ان کو؟ لیکن دیکھ لیں نام کیا ہے ہیومینٹی فرسٹ. کیا آپ کو نظر آتی ہے یہاں سے ہیومینٹی کہیں سے فرسٹ؟ یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ وہاں سے ان کو بے شمار لوگ یہاں پہ ہیں آئے جن کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہماری تعداد بڑی ہے، لیکن تعداد ان کی نہیں بڑی. وہ اسی ضمن میں، کیونکہ آپ نے ہیومن ٹریفکنگ جو سائٹ پہ چلائی رکھی ہے، ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو یہاں سے آپ کسی بھی بندے کو آپ نے جماعت کا سرٹیفکیٹ دینا ہے، اس کے لیے انہوں نے چندے تو دینے ہیں نا. پھر آپ سرٹیفکیٹ شو کرو گے نا تو آپ کی جیب میں پیسہ آ رہا ہے اور ان کو اس چیز کی شورٹی مل رہی ہے کہ ان کا کیس ہوگا. تو یہ دونوں اطراف کی گیم ہے اور ان کا ایک کاروبار چل رہا ہے. دیٹس اٹ. ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ گئی، میں بڑی ضمن بتاتی جاؤں. آپ اس وقت روا کے چلے جائیں، کوئی بھی روا جائیں، پھاٹک کے پاس جو صدر محلہ ہے وہاں اس کے پاس جو کرسچنس کی جو گھر ہے نا، ان کا کبھی جا کے جائزہ لے لیں. روا کا تمام گند جو ہے کرسچن کے گھروں کے اندر پڑا ہے، ان کے باہر. اور ان کا علاقہ ایسا ہے کہ پاس سے گزرتے ہوئے آپ کو وہاں کا تغفن بدبو، آپ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ایک سیکنڈ. وہاں سانس لینا آپ کا محال ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، برسوں سے ایسا ہی ہے. پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ کیا آپ ربا میں جو ان کا ایک ہی جماعت کے انڈر اسکول ہے نصرت جہاں اکیڈمی، وہاں پہ جو ایڈمیشن فارم ہے نا اس کے اندر مذہب کا خانہ ہے. اور مجھے وہاں پہ، میں گئی تھی 5-6 سال پہلے، اور مجھے وہاں کی کرسچن جو تھی کام کرنے والی گھر میں تھی، اس بیچاری نے فارم مجھے دیا، پڑھ رہی نہیں تھی، تو اس نے کہا بچی کا فارم جمع کروا دیں کیونکہ اسکول ایک ہی ہے.
تو میں نے جب مذہب کا کھانا دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ کیا بات ہے, کہتا جی آگے سے بیچاری کی آنکھوں میں آنسو تھے, مجھے کہتی باجی کچھ نہ پوچھو, سر رمضان آتا ہے تو سارے بچیاں دا کتنا جینا حرام ہو جاتا ہے, اسی مسیحی جو ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کا مذہب کے پاسپورٹ پہ مذہب کا کھانا ہے, آپ شور مچاتے ہیں نا بے حیثیت اقلیت کہ کیوں ہے پاکستان کی, تو کیا آپ کو اس پہ ترس نہیں آتا کہ آپ کے انڈر جو ایک ہی اقلیت ہے آپ کے, جو آپ کے گھروں کے کام کر رہی ہے, آپ کی لیٹرینیں صاف کر رہی ہے, جتنا ڈرٹی ورک ہے ربا کا وہ کر رہی ہے, اور ان کے بچوں پہ کیا بیتتی ہوگی جب آپ کے بڑے نہیں برداشت کر سکتے پاسپورٹ پہ یہ تفریق, تو آپ انہی بچوں کو بچپن سے کیا تفریق سکھا رہے ہیں. اور پھر ان لوگوں کے گھر اتنے برے حالات میں کچے اور برے کہ اتنی زمانے سے جب سے وہ روا بنا ہے ان کے گھروں کی یہ سچویشن ہے, بدبو ہے, تمام گھر کے کام. تو بھئی آپ لوگوں کے انڈر جو آپ اقلیت و ملک کی, پورے ملک کی, اور آپ لوگوں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے کہ باقی جو اکثریت آپ کے ساتھ سلوک کر رہی ہے, جب وہی سلوک آپ اپنے انڈر آئی اقلیت سے کرو گے تو آپ میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. مجھے تو کوئی فرق نہیں نظر نہیں آتا, صرف یہ ہے کہ فرق ہے طاقت کا, جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے اس کے اندر سے بھیڑیا نکلتا ہے. جی عفاف جی, بہت اچھی گفتگو سننے کو ملی. آئی ایم اے ویری ویری گڈ لسنر. اور باقی یہ کہ بعض اوقات اتنی اچھی خوبصورت اور اتنی معلوماتی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ خود گفتگو کرنے یعنی سوال کرنے سے بڑھ کر گفتگو سننے کا لطف ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام ایک کافی نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ ہمیں بہت سے پروگرامز کرنے پڑیں گے, کیونکہ بیسیکلی جو آج ٹاپک تھا اس پر تو سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکی. باقی اگلی آڈیو, کیونکہ ہمارا موضوع آج یہ تھا کہ جماعت احمدیہ میں خواتین کے مسائل اور جماعت کی جو ایلیٹ ہے ان مسائل کی طرف سے بے توجہی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کا جو تعارف تھا وہ بہت زیادہ ضروری تھا, اور آپ کے نظریات وغیرہ جاننے کا اور اس سب کا جو ہمیں موقع ملا, تو اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کھل کر بات چیت کی. اور آپ یقین کریں کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو فکری اور علمی لحاظ سے ویل گرومڈ ہوتے ہیں, اور ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نشستیں رکھیں تاکہ ان کے خیالات سے وہ لوگ بھی مستفید ہوں جو چھوٹے چھوٹے اختلاف رائے پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. بالکل اجالا, آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ ٹاپک ایسا ہے نا, اس میں آپ کتنا بھی کر لیں, ایک چھوٹی سی سیٹنگ میں بات تو نہیں ہوتی, پوری لائف کا ایک ایکسپیرینس ہے, اور زندگی جہاں گزاری ہے وہاں پہ تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں بہت سی ایسے اتنے مسائل ہیں, اتنی باتیں ہیں کہ مطلب اس میں آپ جتنی بھی کریں کم ہیں, تو اس کو اتنی چھوٹی سی سیٹنگ میں سمونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو. ڈیئر عفاف, جب ہم جرنلزم پڑھتے تھے تو ہمیں ایک بات سکھائی جاتی تھی, انٹرویو لینے کے جو ہمیں طور طریقے سکھائے جاتے تھے اس میں سے ایک مجھے آج تک یاد ہے. وہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسی شخصیت آ جاتی ہے جو خود سے, میرا مطلب ہے کہ آؤٹ سپوکن ہے اور ایکسٹروورڈ ہے, تب آپ خاموش رہیں اور اس کو موقع دیں اظہار خیال کا, اس کو بار بار انٹرپٹ کر کے اپنی علمیت کا روب مت چھاڑیں, اس کو موقع دیں کہ وہ خود سے اپنا اظہار خیال کر سکے. تو آپ کی صورت میں ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت آئی کہ جس کے پاس بہت کچھ تھا کہنے کے لیے, اور ابھی بہت کچھ ہے یہ میں جانتی ہوں. تو اور کبھی ہمارے سامنے ایسی شخصیت بھی آ جاتی ہے جس میں بات نکلوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے, وہاں قدم قدم پہ سوال کرنے پڑتے ہیں, کئی اینگلز ڈھونڈنے پڑتے ہیں جس سے سوال کر کے اس میرا مطلب گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. تو بہرحال جو بھی ہے ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی ہے. جی عفاف, ہماری یہ خواہش رہے گی کہ ہم آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی نشست رکھیں اور مختلف اینگل سے, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے, اس کے کئی اینگل ہیں, تو ان کو مختلف اینگلز کو اس کی جو چمک دمک دیکھنے کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ بہت سے پروگرامز رکھنے پڑیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو اپریٹ کریں گی اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گی, تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ پروگرام سیٹ کر کے اور پھر ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے.
इस दौरान हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मोहतरम जनाब मुश्ताक मलिक साहब के साथ भी कंटिन्यूस चल रहे हैं, क्योंकि वो कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे सामने ला रहे हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और लोगों को पहले नहीं पता थे। तो उनके साथ भी हमारे कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन अब हम कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसा कोई स्केड्यूल बनाते हैं कि उसमें हम आपके साथ भी कंटिन्यूस प्रोग्राम्स रख सकें। तो बहुत ही खुशी हुई आपकी शख्सियत का जो तारुफ हुआ। मेरा ख्याल है कि आई एम रियली रियली वेरी ग्लैड आपकी इनर शख्सियत से मिलके। थैंक यू वेरी मच कि आप आई।